हेलो, गुड आफ्टरनून एंड नमस्ते। साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटी की तरफ से ऑनलाइन इंटरव्यू में आप सबको खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पुरखोई सर भी, और आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद हैं, मिस पुष्पा कुमारी, जिनके साथ इंटरव्यू में हम शेड्यूल कास्ट की खवातीन के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और पॉलिसी इकदाम की अहमियत के हवाले से बातचीत करेंगे। मिस पुष्पा कुमारी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के हकूक के लिए काम कर रही हैं। ये मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्म्स की मेंबर रह चुकी हैं और उन्होंने दलित खवातीन के हकूक की नुमाइंदगी की। इसके अलावा ये सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी मेंबर है, और ये रिलीजियस माइनॉरिटी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुष्पा कुमारी की बहुत सारी काविशें काबिल तारीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा कुमारी जी, आपके टाइम के लिए, और हम आपको सारिम के प्लेटफॉर्म पर वेलकम कहते हैं। थैंक यू सारिम एंड थैंक यू पुरखो। आपने एक बहुत ही अहम मसले की तरफ और इतनी अहम जो हमारा मसला है उस पे आपने हमें ये इनवाइट किया है। शुरू करते हैं। थैंक यू। अब हम अपने सवालात की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है, किस हद तक कानूनी और पॉलिसी इकदाम ने साउथ एशिया में शेड्यूल कास्ट की खवातीन के हकूक को मौसर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया है? पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि मेरा नाम पुष्पा कुमारी है और मेरा ताल्लुक जो है वो खुद एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है। और शेड्यूल कास्ट या दलित कम्युनिटीज ये वो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं या वो कास्ट से ताल्लुक रखने वाली वल्नरेबल जो कम्युनिटीज हैं जिनको कोई भी जायज हक या जिनको एक सिविल राइट तक मैसर नहीं है। तो मैं ये बताती चलूं कि शेड्यूल कास्ट की राइट्स की बात करना मेरे लिए इसलिए भी अहम है कि मैं खुद उन राइट्स और उन हकूक से काफी जगहों पे महरूम भी रही हूँ। और मैंने जो अपना सफर शुरू किया था सोशल सेक्टर में वो इसीलिए शुरू किया था कि मुझे लगता है कि राइट्स पर बात करना बहुत अहम है और खासतौर पर शेड्यूल कास्ट राइट्स जो हैं वो अभी तक हम लोगों को इतने मैसर नहीं है क्योंकि वो राइट एक बेसिक राइट है। जी, आपका सवाल की तरफ आते हैं कि किस हद तक कानूनी और पॉलिसी जो हमारी है वो साउथ एशिया में, खासतौर पे हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो साउथ एशियन कंट्रीज में वो कंट्रीज आ जाती हैं जिनमें हम वो भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं और वो भी कंट्रीज अभी तक अपने सर्वाइवल की जंग में लड़ रही हैं। खासतौर पे मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूंगी क्योंकि हम अपने सर्वाइवल के लिए अपनी उस राइट बेसिक राइट के लिए अभी तक साउथ एशियन कंट्रीज लड़ रही हैं। उसमें आपका अभी कुछ अचीवमेंट्स भी हुई हैं और कुछ कंट्रीज ने अपने गोल भी जो है वो अचीव कर लिए हैं, जिसमें नेपाल एक बहुत अहम कंट्री है। और इसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज में श्रीलंका है, मालदीव है। अभी वो बहुत पीछे हैं लेकिन अभी उस तहरीकों में या उस मूवमेंट में उस तरह से शामिल नहीं हुई है। तो उसके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने बात की है कि आपका सवाल ये है कि पॉलिसी इकदाम कैसे करने चाहिए और उनके जी। कानूनी इकदाम क्या हों। तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूंगी। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसमें शेड्यूल कास्ट की मूवमेंट्स या उसकी जो तहरीकें हैं वो अभी इस तरह से पनप नहीं रही हैं या इस तरह से उनको वो फेवर या वो जो है फ्रेंडली माहौल या स्पेस नहीं मिल रहा है जिसमें वो अपनी उन तहरीकों को, या एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो इतनी यूनिटी या उतने यूनाइट नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो पॉलिसी इकदाम की तो बाद में बात आती है, पहले तो हम कानूनी इकदाम की तरफ चलेंगे। कानूनी इकदाम जी। जब भी लेजिस्लेशन हो सकता है जब आपकी पॉलिसी बने। पॉलिसी जब बनती हैं तो उसमें हम वो जेंडर शेड्यूल कास्ट या जेंडर जो पर्सपेक्टिव है उसको हम इतना नहीं देख रहे हैं। तो हम तहफुज तो तब कर सकते हैं जब हमारे पास वो लेंस होगा, वो जेंडर लेंस होगा जिसमें हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, या वो हम लेंस लगाकर सोचेंगे कि आया ये एग्जिस्ट भी करती हैं इस साउथ एशियन कंट्रीज में, आया ये कम्युनिटीज जो हैं वो या दलित कम्युनिटीज या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज जो हैं उनको उस तरह से आपके मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कौन सी ऐसी जो इकदाम करने चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक फॉलोअर भी हूँ, और तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जो हमें दर्श दिया था कि लेट्स एजुकेट, लेट्स ऑर्गेनाइज। तो ये जो दो नारे हैं ना, एजुकेट और ऑर्गेनाइज, मुझे लगता है कि इस पे पहले हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, पहले हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि ऑर्गेनाइज
جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ یونائٹ ہوں گے. اور یونٹی کے لیے ہمیں کوآرڈینیشن اور کمیونٹی لیول پہ, انٹر کاسٹ کمیونٹی لیول پہ ہمیں کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. اور ساؤتھ ایشین کنٹریز نے بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں, لیکن پاکستان میں ہمیں اس طرح سے وہ ماحول میسر نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنے اہم اور اتنے امپورٹنٹ ایشوز کو ہم لوگ ہائی لائٹ کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ بریف کرنے کے لیے. اس سے ریلیٹڈ میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ شیڈول کاسٹ خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جو قانونی اور پالیسی فریم ورک بنائے گئے ہیں ان کو نافذ کرنے میں کون سی بڑی مشکلات کا سامنا ہے یا پیش آ رہی ہیں, اور ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم یہاں پہ خواتین کے حق کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو جی خاتون ہونا ہی ایک بہت اہم یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اور اس جی خواتین کے اس میں کو اگر ہم انویل کریں تو ہم مائنارٹی خواتین کی بات کرتے ہیں. اگر ہم مائنارٹی کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری مائنارٹیز میں ایسی جو خواتین ہیں جو پریویلیج ہیں, لیکن ہم ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو خاص طور پہ شیڈول کاسٹ خواتین ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے حق کی بات کرنا, ان کے حق کے لیے سوچنا, ان کے جو ان کی ہیلتھ کے بارے میں سوچنا, ان کی ایجوکیشن کے بارے میں سوچنا, یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں 1930, 1960, 1962 کے قریب جو موومنٹ چلی تھی اس میں انہوں نے سوچ لیا تھا ساؤتھ ایشین کنٹریز نے کہ ہمیں جو ہے خواتین خود اٹھی تھیں اپنے حق کے لیے. تو یہاں پہ ان کے لیے جو قانونی اور پالیسی فریم ورک جتنے بھی بنائے گئے ہیں, میں ساؤتھ ایشین اس لیے کہ پاکستان میں فریم ورک ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے لگتا ہو کہ یہ قانونی تحفظ دے رہا ہے شیڈول کاسٹ خواتین کے لیے یا انڈر پریویلیج کلاس کے لیے. ایسا کوئی قانونی, ہاں آپ جاب کوٹا کی بات کریں تو جاب کوٹا ضرور ایک ہمارے لیے ایک اہم ہے کہ, لیکن جاب کوٹا میں آپ کا ایکسس ان خواتین کا بالکل بھی نہیں ہے. تو جو 1935 میں یا 1935 میں جو ایک ہمیں 6% کوٹا دیا گیا تھا شیڈول کاسٹ کوٹا, اس کو ہم نے جو ہے 90s کے قریب ہم نے اس کو مائنارٹی کوٹا میں کنورٹ کر دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 6% کوٹا تھا جس میں 2.5% جو ہے وہ شیڈول کاسٹ کے لیے تھا, اور 2.5% جو ہے وہ ادر مائنارٹیز ریدر دین مائنارٹیز کے لیے تھا. تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ واپس لائیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کلاس اور ان خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں, کیونکہ جاب کوٹا تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ, کیونکہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ کی جب جاب کوٹا ہوتا ہے تو آپ کی سپلائی کتنی ہو رہی ہے. ڈیمانڈ جب جاب کوٹا میں ہوتی ہے تو کافی ایسی پوسٹ ہیں, اب بھی ایسی پوسٹ ہیں جس پہ وہ خالی رہ جاتی ہیں. وہ خواتین تو دور کی بات ہے, ہمارے جو میل جو ہیں وہ بھی اس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو کوٹا, تو جب ہم اربن رورل کی بات کرتے ہیں تو ہم اربن رورل کے ساتھ ساتھ مائنارٹی کوٹا کی بات کرتے ہیں, لیکن مائنارٹی کوٹا میں مجھے ابھی تک لگتا ہے کہ اس کو ہم ایجوکیشن کوٹا کی طرف بھی لے جائیں, کیونکہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے, تو اگر وہ شیڈول کاسٹ کوٹا اس کو انشور کرتے ہیں تو اس میں یہ کہ ہماری وہ کاسٹ جو کہ رہ گئی ہیں پیچھے یا جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو وہ فلفل ہو جائے گا ڈیمانڈ اور سپلائی کا. تو 2.5 اگر ہم اس میں دیتے ہیں, لیکن اگر ہم وہ 6% لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا 5% شیڈول کاسٹ کوٹا کو کامیاب کر دیتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے خواتین کے حقوق کا تحفظ بھی کر سکیں گے. ایک اور بات بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ کے جب پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان میں ہم جی کتنے شیڈول کاسٹ ہیں, آیا وہ پالیسیز جب بن رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہم سر جوڑ کے ہمارے لیے کچھ سوچا جاتا ہے, یا آپ اس کو دیکھ لیں کہ بجٹ جب بن رہا ہوتا ہے یا بجٹ رسپانس ہوتا ہے یا بجٹ کو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو آیا وہ شیڈول کاسٹ کے لیے ان کے لیے کتنی اسکیمز یا ان کے لیے کتنا سوچا جا رہا ہے. تو کیونکہ آپ یہ وہ طبقے ہیں جو غریب ہیں یا جو پور ہیں, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس چھت نہیں ہے, تو ہم اس کو اس لین سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بات کریں گے انڈیا کی تو وہاں پہ آپ کا دیکھیں کہ ان کا بجٹ جو ہے وہ بالکل پروگریسو بجٹ ہے فار دا شیڈول کاسٹ کمیونٹی جو ہم پاکستان میں کہتے ہیں.
تو جب ہم بجٹ اب ظاہر ہے اب نیا ہمارا بجٹ آنے والا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ان جو شیڈول کاسٹ جو لوگ ہیں خاص طور پہ سندھ میں ان کے لیے ہم جو ہے اس طرح کی کوئی پالیسی بنائیں کہ وہ ان کو راشن کی تقسیم یا ان کی جو چھت ہے ان کے پاس چھت بھی نہیں ہے تو اس کے لیے جب ہم گھر اسکیم شروع کی تھی جیسے ہماری پچھلی گورنمنٹ نے ایک کہا تھا کہ ہم بہت ساری گھر بنا کے دے رہے ہیں تو اس میں شیڈول کاسٹ کے لوگوں کے لیے کتنے گھر بنائے جائیں گے ان کی چھت کو ہم کس طرح سے تحفظ دے سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جینڈر رسپانسو بجٹ جو ہے خاص طور پہ شیڈول کاسٹ کے لیے وہ بہت اہم ہے کیونکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ امپاور اسی طریقے سے ہو سکتی ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا آپ نے امپاور کیا ہو پالیسی لیول اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اس میں کچھ کنٹریز میں فریم ورک بنائے بھی گئے ہیں لیکن ایز ان پاکستان کی جب بات کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسے کوئی پالیسی لیول پہ کوئی فریم ورک ہے تو وہ مجھے ابھی تک کوئی ایسا یاد نہیں ہے کہ کوئی فریم ورک بنایا ہو اسپیسیفکلی شیڈول کاسٹ کے لیے. تھینک یو. بہت آپ نے بریف اور ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی ہے. ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ مختلف نیشنل اور ریجنل اور انٹرنیشنل فارمز میں شریک رہے ہیں اور دوسرے کنٹریز میں امپلیمنٹ کیے جانے والے پالیسی فریم ورک سے واقف رہی ہوں گی, لہٰذا کیا آپ ایسے قانونی اور پالیسی اقدامات کی مثال دے سکتے ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں شیڈول کاسٹ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے نافذ کی گئی ہوں؟ دیکھیں آپ جب ایس ڈی جیز پہ آپ نے سائن کیا ہے اور ایس ڈی جی کا جو انڈیکیٹر ہے 5.5 وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ انشور کرتا ہے کہ وومن کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور اس کا سوشو اکنامک جو اس کی اپ برنگنگ کے لیے آپ کا ایس ڈی جیز 5.5 یہی شو کرتا ہے کہ اور جب ہم نے ایس ڈی جیز سائن کیے ہیں تو ہم اس کو فلفل نہیں کر رہے لیکن ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سب سے اہم جو مثال یہ دوں گی نیپال کی کہ انہوں نے ریٹیفائڈ کیے تھے لاز انہوں نے لاز کو دوبارہ ریوزٹ کیے تھے جو خاص طور پہ وومن کے لیے جب انہوں نے 33% کی بات کی تھی تو انہوں نے الیکشن میں انشور کیا تھا کہ ان کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہو. جو 91.7% ان کے لیگل فریم ورک جو ہیں اس میں بھی ان کو پروموٹ کیا تھا کہ جینڈر ایکویلٹی ہو ان کی پالیسیز میں. یہ میں نیپال کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں پہ ان کے 2021 کا جو ان کا جو فیبروری میں ایک جو ان کی پارلیمنٹ میں جو سیٹس تھی وہ جو ہے وہ ان کی 32.7 سے بھی ابو ہو گئی تھی خاص طور پہ اور اس میں شیڈول کاسٹ خواتین کی تعداد جو ہے وہ ایکول تھی بنسبت میل کے ان کے 32% میں وہ آدھے کے برابر تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پارلیمنٹ جو تھی ان کی سیٹس میں وومن ان کی پارٹیسپیشن انہوں نے پالیسی ایسی بنائی تھی تو ہم ان سے بھی یہ ایک طرح سے لے سکتے ہیں کہ ان کی اکنامکلی اور فائنینشلی اور ان کے جو اپ برنگنگ کے لیے جو خاص طور پہ خواتین ہیں ان کو انہوں نے کیا ہے جیسے ابھی بنگلہ دیش میں انہوں نے امپاور کیا ہے خواتین کو تو ان کی معیشت جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو رہی ہے اور اکنامک ریفارمز آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی خواتین کو پالیٹکس میں بھی اور اس کے علاوہ اکنامک جتنی بھی پالیسی ہیں اس میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے. آپ کا انکلوژن جو وومن کا ہے وہ آپ کی معیشت پہ بہت مثبت کردار ادا کرتا ہے. تو جو ایک اہم میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیپال گورنمنٹ نے بہت اہم یہ انہوں نے سیٹس کی جب بات کی تھی تو اس میں شیڈول کاسٹ یا دلت وومن کو انہوں نے بہت پرائرٹائز کر کے اور بہت اوپر ایک جگہ دی تھی. تو جب آپ ان کو اسپیس دیتے ہیں تو ان کو ایشوز کا پتہ ہوتا ہے خاص طور پہ کیونکہ گراس روٹ لیول پہ جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں ان کو ایشوز معلومات ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو کلچرل اور سوشو اکنامک کنڈیشنز ہیں یا ان کی فائنانس ہے وہ کس طرح سے مینیج ہو سکتی ہے. تو جیسے آپ انڈیا میں دیکھیں کہ ان کی اسٹیٹ ڈفرینٹ اسٹیٹ میں ہے مایاوتی ہیں جو بہت اہم انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو ریفارمس کیے ہیں تو وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم سوشو اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں اور پالیٹکس کو بھی ایک بہتر کر سکتے ہیں اور اس جتنی بھی انکلوژن ہوگی وومن کی تو وہ ڈرٹی پالیٹکس جو ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی اور اس میں جب آپ ایک عورت کا انکلوژن کرتے ہیں
تو اس پالیٹکس میں بھی ایک ریفارمز آتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ونگس بنے ہوئے ہیں. میں پاکستان کی اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہاں پہ بہت سارے ونگس بنے ہوئے ہیں, مائنورٹی ونگ ہے, مختلف ونگس بنے ہوئے ہیں, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم ایکسکلوڈ ہیں. تو جب آپ ایکسکلوژن کی طرف جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑی تعداد, بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ایک نگلیکٹ بھی ہو رہا ہے اور اگنور بھی ہو رہا ہے. اور جب آپ ان کو مسلسل کئی ڈیکیڈز تک آپ ان کو سپریس کر کے رکھتے ہیں تو ایک دم سے بوم, مجھے لگتا ہے کہ ان کی پھر وہ تحریکوں میں جب اچانک کوئی انقلابی وہ شکل اختیار کرے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کو اس دفعہ ان چیزوں پہ, جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان کو, جو 7 کنٹریز ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے اس سیریس جو میٹر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تھینک یو. اس چیز سے ریلیٹڈ میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ شیڈول کاسٹ خواتین اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے ذریعے چلائی گئی تحریکوں نے کس حد تک معاشرے میں مثبت کردار ادا کیا ہے, اور ان تحریکوں کے ذریعے کس طرح خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی اقدامات میں بدلاؤ کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں میں ایک سب سے میں 2 چھوٹی مثالیں بھی دے سکتی ہوں اس میں کہ آپ کے جو 1990 میں تھے, ایک چلا تھا جینا آندولن نیپال میں, 90s کی بات کروں گی, کہ بہت بڑا ایک جی آندولن چلا تھا جس میں بہت ہی اہم جو ان کی ونگ تھی اس میں ایک تھی سہانا پردھان, بڑی ایک پاورفل وومن تھی. تو انہوں نے ایک آندولن چلایا تھا جو کنگ کے خلاف تھا, کہ انہوں نے کہا اس کنگ بادشاہت نظام کو انہوں نے جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی. یہ مہلائیں یا یہ عورتیں, انہوں نے یہ کہا کہ ایک ملٹیپل پارٹی ڈیموکریسی ہونی چاہیے, یہ بادشاہی نظام کو ہم نہیں مان سکتی ہیں, ہم اس کو نہیں مانتی ہیں. جب بھی سوشلسٹ انقلاب آتے ہیں یا مختلف جو وومن سے ریلیٹڈ تحریکیں جب کامیاب ہوتی ہیں, تو یہ ایک جنا آندولن تھا جس میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, اور اس کانسٹیٹیوشن کو ہم لوگ امینڈمنٹ کر کے جو ڈیموکریٹک اور وومن جو ہے ان کی پالیٹکس میں 5% ملٹیپل ڈیموکریسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کنگ نے ان کے سامنے جو ہے وہ ان کو جھکنا پڑا اور انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس میں پروویژن رکھا وومن کی پارٹیسپیشن. تو اس طرح کے آندولن یا اس طرح کے جو وومن جو انقلابی تحریکیں ہیں وہ آپ کو امپاور کرتی ہیں اس کے خلاف جو کہ جینڈر انیکوالٹی یا نا برابری یا ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن, اس کو یہ کاؤنٹر کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تحریکیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی, انہوں نے بہت ساری آرگنائزیشن کو ملا کے سہانا پردھان نے جو ہے ایک کاوش کی تھی, تو وہ وومن پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو آج آپ دیکھیں کہ نیپال جو ہے وہ اکنامکلی امپاور ہے. اکنامکلی وہاں کی پالیسیز میں بچوں اور عورتوں کے لیے بھی سوچا جاتا ہے. تو جہاں آپ کی 52% پاپولیشن عورتوں کی, اور وہاں آپ یہ نہ سوچیں کہ عورتوں کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اتنی ہی اہم ہے آپ کی لیجسلیشن میں, آپ کی پالیسی میں, آپ کے ملک کی اکانومی کو فروغ دینے میں اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ مرد کی. تو انہوں نے یہ سوچ لیا, لیکن ہمیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں ابھی اتنا اویئر ہونا پڑے گا یا اتنا ایڈوکیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کو کہ آئیں آپ جو ہے وہ اس میں حصہ لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آندولن, اس کی میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ اس جو صرف 19 ڈیز میں جو ہے وہ کنگ جو ہے ان کو جھکنا پڑا, تو یہ ایک بہت بڑا آندولن تھا. اس کے علاوہ جو سری لنکا میں بھی ایک 2000 آئی تھنک مجھے یاد پڑتا ہے 18 میں ایک جب الیکشن ہوئے تھے, تب انہوں نے ایک سبسٹیچیوٹ رکھا تھا کہ 25% جو ہے وومن کو ہم کوٹا دیں گے لیجسلیشن میں, اس میں پالیٹکس میں. لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ اس تحریک کو اتنا جو موومنٹ ہے اس کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی, اور 18 کے انتخابات میں ان کو 25% جب انہوں نے ایلوکیٹ کیا تھا تو صرف 5% عورتیں جو ہیں وہ سری لنکن پارلیمنٹ میں آ سکی. 25% کے باوجود بھی صرف 5% عورتیں جو ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو سری لنکا نے ابھی جو ہے اس ہسٹری سے سیکھا نہیں ہے اتنا,
لیکن ایک اہم بات یہ کہ سری لنکا نے دا ورلڈ ہسٹری 1931 میں جو انہوں نے ان کی سری لنکن جو بیکیم فرسٹ کنٹری ہے اس میں رائٹ ٹو ووٹ جو ہے انہوں نے جب دیا تھا 1931 میں، تو یہ ان کی ایک اچھی کاوش تھی کہ 1931 میں ان کو یاد آیا کہ عورتوں کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے. تو آہستہ آہستہ گائے بگائے، لیکن اب جو ہے ہم ایک گلوبل ولیج ہیں، اب جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اب جو ہے ہم پوری دنیا جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں ایک جو ہے کم وقت میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے اب ان تحریکوں کو اس طرح سے نہیں لیا جا رہا، تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو منوا بھی سکتے ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے دور میں ہم اس طرح سے اپنے آپ سے کنیکٹ بھی رہ سکتے ہیں. تو ساؤتھ ایشین کنٹریز اور جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو ڈیولپ کنٹریز تک لانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کی تحریکوں کو یا عورتوں کی موومنٹس کو پذیرائی یا پھر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی سخت ضرورت ہے. تو 1931 میں جب سری لنکا نے ووٹ ڈال دیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا اس وقت کہ نہیں، عورتیں بھی اتنی، کیونکہ ان کی پاپولیشن مردوں سے زیادہ تھی سری لنکا جو ان کے اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا، اور اس کے بعد بندرا نائکے جب وہ پریزیڈنٹ بنی تو اس کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ امپروومنٹ آئی، لیکن اب بھی سری لنکن پارلیمنٹس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ امپروومنٹ نہیں آ پائی ہے جو آنی چاہیے. یہ دو میں نے آپ کو اس لیے یہ چھوٹی سی جو تاریخ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ عورتیں یا خواتین ہم جو ہے تاریخ بناتی ہیں، ہسٹری بناتی ہیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی موومنٹس جو ہے جو اور چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہے ان کو آپس میں جو ملنا یا آپس میں کوآرڈینیٹ کرنے کا مقصد یہ کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کی اکنامک امپاورمنٹ جو ہے وہ صرف عورت سے ہی بڑھ سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہم جو ہے ایک حصے کو ہم اگنور یا نگلیکٹ کرنے سے ہماری جو ہے اکنامکلی جو ہم لوگ سسٹین کر سکتے ہیں اور ایس ڈی جیز کے گول کو ہم لوگ آگے بڑھا سکتے ہیں صرف خواتین کی. کیونکہ جو 16 ایس ڈی جیز ہیں ہمارے، اس میں جتنے زیادہ تر جو گولز ہیں وہ ہم تبھی اچیو کر سکتے ہیں جب تک عورتوں کی شمولیت نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے سیاسی، سماجی اور انتظامی نظام میں مائنورٹی کمیونٹی کی نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ سیاسی اور سماجی یہ دو الگ باتیں ہیں. سیاسی طور پہ تو 33% ہمیں ظاہر ہے وومن کی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں موجودگی یہ بتاتی ہے، لیکن وہ کون عورتیں ہیں جو وومن کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں؟ ہاں، آیا وہ لیجسلیشن پہ یا ان کو جتنی بھی ڈسیشن میکنگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں کیا آیا وہ سب عورتیں موجود رہتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو وہ عورتیں جو خاص طور پہ جو مائنورٹی کمیونٹی کو بلانگ کرتی ہیں، آیا وہ عورتیں ان کے ساتھ موجود ہیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں سیاسی اور سماجی انکلوژن کی یا ان کی بہتری کی، تب ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوٹا آپ کو، اور کیونکہ آپ عورت ہیں ہمیں اس لینس سے دیکھا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ عورت ہیں تو آپ عورت ہو کے سوچیں، اور آپ جو ہے 33% آپ کو انشور کر دیا گیا ہے. لیکن 33% میں ہم کہاں اس کو اسپیس مل رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے آپ کے پارلیمنٹ میں یا آپ کے اپر ہاؤس میں یا لوور ہاؤس میں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ مائنورٹی سے ریلیٹڈ ڈیسیشن میکنگ میں ہم عورتیں اس طرح سے موجود نہیں ہیں. تو ہم پہلا تو یہ اقدام کر سکیں کہ جتنی بھی پارٹیز ہیں جو رولنگ پارٹی ہیں یا پھر جو اپوزیشن ہے وہ اپنے مینیفیسٹو میں وہ انشور کرے کہ عورت خواتین تو موجود ہوں گی، لیکن مائنورٹی کی اقلیتی خواتین جو ہیں ان کی نمائندگی بہت ضروری ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے تھے اور لوکل باڈیز الیکشن میں ایون کاؤنسلر کے لیے بھی انہوں نے سیٹ مختص کی تھی کہ اقلیتی عورت جو ہے یا عورت کی سیٹ ہے، ایک ڈسیبل پرسن کی سیٹ ہے، ایک یوتھ کی سیٹ ہے، وہاں آپ نے اقلیتی عورت کی سیٹ رکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ ان کی نمائندگی بہت ضروری ہے لوکل باڈیز میں، ان کی نمائندگی بھی اتنی ہی اہم ہے. تو اسی طرح جب آپ بالکل گراس روٹ لیول پہ ان کی نمائندگی کو انشور کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کاؤنسلر بنے، لیکن بہت کم خواتین جو ہیں سندھ میں اقلیت سے جو اقلیتی خواتین ہیں یا شیڈول کاسٹ اسپیسیفکلی
خواتین جو ہیں وہ کاؤنسلر کی سیٹ جیت پائی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایکسیس نہیں ہے وہاں تک، اور ان کو ہم لوگوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ آپ کا جو ہے، ایک تو وہ غریب ہیں، دوسرا ان کے فائنینشیل کرائسس ہیں، تیسرا وہ کرنا بہت کچھ جانتی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتی ہیں کیونکہ پارٹیز ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں. تو جب آپ کارکن کی بات کرتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اس کارکن کو آپ نے امپاور کیا تو کیونکہ وہ ایک سیاسی منظر نامے سے یا سیاسی پروسیس سے گزر کے آیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی سیٹ یا ٹکٹ دینے کی ضرورت ہے، جو کاؤنسلر لیول پہ یا پھر وائس چیئرمین یا چیئرمین لیول پہ جو ہیں وہ خواتین جو آگے آئیں، کیونکہ آپ جب انہیں امپاور کریں گے تو وہ جو ہے اپنے میجورٹی بھائیوں کے ساتھ مل کر یا جو آپ کے اکثریتی جو نمائندے ہیں ان کو بھی ایک فیلنگ آئے گی کہ دیکھیں ہم اقلیتوں کے ساتھ جو ہے برابری کی بات کر رہے ہیں، اور جب آپ برابری کی بات کر رہے ہیں تو چیئرمین اور وائس چیئرمین کی سیٹس پہ بھی وہ خواتین آنی چاہیے. تو یہ اقدامات بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ پہلا ٹائر ہے ہمارا، پھر سیکنڈ ٹائر میں پروونشل آ جاتا ہے، اور تھرڈ سب سے بڑا ٹائر جو ہے آپ کا نیشنل اسمبلی آ جاتا ہے. تو آپ گراس روٹ سے اسٹارٹ کریں گے تو بات بنتی ہے. تو ابھی جو ہمارے لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں اس میں خواتین جو ہیں وہ نہیں آ پائی ہیں، اور جو آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی جو ہے زبردستی بٹھایا گیا. آزاد امیدواروں کو بھی، خاص طور پہ جو میل تھے ان کو بھی کسی طرح سے ڈرا دھمکا کر یا ان کو لالچ دے کر ان کو بٹھایا گیا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں. تو اس طرح کے یہ جو ڈسکریجنگ آپ کی ایٹیٹیوڈ ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی اقلیتیں جو ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں. لیکن ساؤتھ ایشین کی اگر ہم اوور آل براڈ بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے اور اپنی فرسٹ جو آپ کا جو لوکل لیول ہے اس پہ انہوں نے کافی زیادہ جو ہے ورک آؤٹ بھی کیا ہے، اور وہ یونائٹ بھی ہے. تو اقدامات یہاں پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان ملکوں سے سیکھنے کی اور ہمیں ان سے لینے کی بھی ضرورت ہے کہ آیا وہ کیا کر رہے ہیں اپنی مائنورٹیز کے لیے، خاص طور پہ شیڈول کاسٹ کے لیے. اور ان کو مجھے لگتا ہے کہ وومن کو آبسٹیکلس اور اس طرح کے چیلنجز جو ہیں خاص طور پہ مائنورٹی کی بہت زیادہ ہیں. ایک تو ان کے کلچرل بھی بیریئر ہیں، دوسرا یہ کہ پارٹی ٹکٹ جو ہے ان کو نہ ملنا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں میں اس کو نٹ شیل میں ایسے کہوں گی کہ آپ کا جو فائنینشیل ریسورسز آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دوسرا جو آپ کی پالیٹکس میں کرپشن ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ایک عورت جو ہوتی ہے وہ کرپشن اور اس طرح کے اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں اوائڈ کرتی ہیں. تیسرا جو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کے جو جب انوالو ہو جاتے ہیں پالیٹکس میں تو آپ کے جو بیریئر ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے لانگ جرنی یا لانگ ٹریول یا ان کو ایک طرح سے آپ 24 آورس انگیج رکھنا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا بیریئر ہے، کیونکہ کلچر ہمارا اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ 24 گھنٹے باہر رہے. تو ان کو اس طرح سے بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا اگر ایک عورت کوالٹی ٹائم جو ہے وہ 10 گھنٹے دے سکتی ہے آپ کو، کوانٹٹی پہ اتنا بلیو نہیں کریں، کوالٹی ٹائم پہ آپ جو ہے وہ بلیو کریں، تو عورتیں جو ہے ان کی شمولیت بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ اور زیادہ پالیٹکس میں آئیں گی. کیونکہ ان کو صرف آپ نے جو ہمارے کلچر میں ہے کہ آپ ان کو گھر کی ذمہ داریاں بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ان کی باہر کی ذمہ داریاں وہ بہت اچھے طریقے سے نبھا سکتی ہیں. دا وومن از اے ویری کمپٹیٹیو اینڈ نالجبل مینیجر. جب وہ گھر کی مینیجر ہوتی ہے، آپ کے بچے، آپ کا گھر، آپ کا اس کو مینیج کر سکتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک بھی چلا سکتی ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، اندرا گاندھی ہیں اور شیخ حسینہ واجد ہیں. آپ یہ سب عورتیں جو ہیں یہ ساری جو ہے ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سری لنکا کی چندرا بندرا نائکی ہیں، اور ہماری مالدیوز میں بہت اچھی خواتین جو ہیں وہ ان کو جب امپاور کیا جائے تو انہوں نے ایک طرح سے انقلابی قدم اٹھائے ہیں. انہوں نے اپنے ملک میں بہت بڑے ریفارمز کیے ہیں. تو ان کے آنے کے بعد جو ہے ریفارمز اگر ہماری شہید بے نظیر زندہ ہوتی تو شاید ہم اور بہتر طریقے سے اپنے ملک کو اور کسی ترقی کی راہ پہ لے جاتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب بھی دیا جلایا جا سکتا ہے، اور اب بھی ہم جو ہے جلتے شہر کو بچایا جا سکتا ہے، اور اب بھی آنکھ میں پانی بھر کر لایا جا سکتا ہے
تو ہمیں اس دیے کو جلانا ہوگا. تھینک یو ویری مچ پشپا جی. بہت ہی آپ نے گراؤنڈ ریئلٹیز سے آگاہ کیا ہمیں, جو بیسک چیلنجز جو شیڈول کاسٹ خواتین یا اوور آل مائنورٹی خواتین جو ان کو درپیش مسائل ہیں ان سے آگاہ کیا. آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک بہت بڑا اہم مدعا جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی اور ہماری کنٹریز میں بھی اوور آل ایک ہے, اور اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ذات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے کاسٹ سینسس کس طرح مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ اس سینسس کے کیا فائدے ہوں گے, اور اس کو منعقد کروانے میں کون سی اہم مشکلات درپیش آتی ہیں یا آ رہی ہیں؟ دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہمارا ہے اس نے ہمارے لیے ایک بہت اچھا ایک ریلیف دیا ہے, خاص طور پہ شیڈول کاسٹ کے لیے, کہ سینسس میں انہوں نے فارم بنایا, اس میں ہماری آئیڈینٹی یا ہماری پاپولیشن کو انشور کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا. دیکھیں, اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس لینس سے دیکھ رہی ہے کہ شیڈول کاسٹ جو ہے وہ ایک ایگزسٹ کرتے ہیں اس ملک میں, اور ان کی جو تعداد ہے ان کو معلوم ہونی چاہیے, تاکہ وہ آگے جو جتنے بھی ریفارمز ہیں یا پالیسیز لیول پہ وہ کچھ کام کر سکیں. تو میرا تو میسج تو یہی ہے کہ شیڈول کاسٹ کا جب آپ نے فارم فل کیا اور اس میں آپ نے شیڈول کاسٹ دس از ناٹ اے ریلیجن, دس از شیڈول کاسٹ ناٹ مینس ریلیجن اور مذہب یا دھرم. شیڈول کاسٹ اونلی ایک ترتیب, جو کاسٹ ہیں ایک ترتیب دی گئی کاسٹ ہیں, جو 40 کاسٹ ہیں تقریباً, وہ کاسٹ ہیں جو ان کو اپ برنگنگ کی ضرورت ہے, ان کو جو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ان کو ان کے سوشو اکنامک جو ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ نے اور اسٹیٹ نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شیڈول کاسٹ کے فارم میں ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ اس کھانے پہ آپ ٹک کریں. ہم رہیں گے اپنے مذہب میں ہی, لیکن ہم لوگ ان ترتیب یا ان کاسٹ یا ان ذاتوں کے حوالے سے جو ہم لوگ انڈر پرولیج کلاس ہیں یا ولنریبل کلاس ہیں, اس پہ ٹک کرنے سے ہماری تعداد جو ہے وہ پتہ چلے گی. جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ گواریا کاسٹ ہے یا آپ کی جوگی کاسٹ ہے, اس پہ ہم نے ٹک کیا تو جوگیوں کی تعداد پتہ چلے گی اس میں کہ آپ کے جوگی کمیونٹی کتنے ہیں, یا آپ بھیل ہیں, یا میں جو ہوں میگواڑ کاسٹ سے ہوں, یا آپ کی وہ کاسٹ جو خانہ بدوش کاسٹ ہیں یا جنداوڑا کاسٹ کہتے ہیں, تو ان کی تعداد پتہ چلے گی کہ اس ملک میں وہ جنداوڑے کتنے موجود ہیں. تو ہمیں جو ہے اپنی تعداد بتانے کی سخت ضرورت ہے, کیونکہ جب تک آپ اپنی جو پاپولیشن نہیں بتائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس ملک میں رہنے والے اکثریتی جو طبقہ ہے وہ شیڈول کاسٹ سے بلانگ کرتا ہے. تو جب آپ اسٹیٹ جو ہے وہ ہمیں چاہتی ہے کہ ان کے لیے ریفارمس, ان کے لیے ایجوکیشن یا ان کے لیے مختلف جتنی بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر یا ڈیولپمنٹ سائٹس پہ کچھ پالیسی جوڑنے جا رہی ہے, تو آئیے ہم اس میں اپنا حصہ کیوں نہ ملائیں. ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ ہاں آیا ہم اتنی تعداد میں موجود ہیں, ہم اپنی ایگزسٹنس کو ثابت کریں. ایک اس میں یہ فارم میں بہت ایک مجھے لگتا ہے کہ مسٹیک ہو گئی ہے کہ اس میں شیڈول کاسٹ کو مذہب کے کھانے کے نیچے لکھا گیا ہے. اس کو ہم نے یہ بتانا تھا کہ آپ کا مذہب یہی ہے, لیکن آپ اس کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ جو 80% یا 70% پاپولیشن ہے وہ بلانگ تو اس دھرم سے کرتی ہے یا اس مذہب سے کرتی ہے, لیکن یہ اس کاسٹ سے اتنی تعداد جو ہے ہماری اس کاسٹ سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت اہم جو ہے یہ اسٹیٹ نے یہ انڈیا دیا ہے, یہ میسج دیا ہے کہ آپ آئیں, آپ اپنی جیسے آپ ابھی ایک بہت بڑی اب ریسنٹ ایئرس میں کیمپین چلی ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے بڑے ریفارمس ہو رہے ہیں. اس کا ابھی بل بھی آیا ہے 2018 میں, تو ایک بہت بڑا بل بھی پاس ہو گیا ہے, اس پہ کام چل رہا تھا, کیمپینس بھی چل رہی تھی. تو جب ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے سوچتے ہیں, بالکل اسی طرح جب ہم جو بات کرتے ہیں ان کمیونٹیز کی, وومن کی 33% کوٹا پہ بات کر لیتے ہیں, اسی طرح شیڈول کاسٹ کے لیے بھی ہم اسٹیٹ نے جو جب یہ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہمیں یہ اتنا اہم جو ہمیں ایک پرولیج دیا ہے, یا جو تو کیوں نہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور ہم بتائیں کہ ہم اتنے تعداد میں موجود ہیں. تو یہ ایک ترتیب کی ہوئی ذاتیں ہیں,
जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम इतनी मौजूद हैं, इतने भील कम्युनिटी से मौजूद हैं, इतने खाना बदोश मौजूद हैं, इतने नोमैड्स मौजूद हैं, या अदर बैकवर्ड कास्ट कितनी हैं। तो हम पॉपुलेशन वाइज, हम अददी लिहाज से जब हम ज्यादा हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें कोई नहीं रोक सकता अपने अपर हाउस में, लोअर हाउस में, या हमारे जो नीचे टीयर्स हैं, या जो लोकल बॉडीज इलेक्शन में हमें जीतने से कोई नहीं रह सकता। और जीत, सक्सेस उसी की होती है जब आप अददी लिहाज से ये बताएं कि हम ज्यादा हैं आपसे, और जब ज्यादा होते हैं तो मिलना भी आसान होता है और यूनाइट भी आसान होता है, और हमारी तादाद भी ज्यादा होगी। तो क्यों ना हम इसमें अपना हिस्सा डालें और हम टिक करें कि वी आर शेड्यूल कास्ट, वी आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी। तो ये क्यों ना हम उस जो हमें रिफॉर्म हमें ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में या स्टेट में, तो स्टेट चाहती है और हमारा मुल्क में भी ये लोग चाहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट को एम्पावर करें। तो साउथ एशियन कंट्रीज में जितने भी स्कीम्स या जितने भी पॉलिसीज बनी है या रिफॉर्म्स हुए हैं शेड्यूल कास्ट के लिए या दलित कम्युनिटी के लिए, उसके बाद उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर हुई है, और उनके जो एजुकेशन पे भी असर पड़ा है, और उनकी जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि मोरल बढ़ा है, और उनकी उनकी डिग्निटी में भी इजाफा हुआ है। क्योंकि आप जब डिग्निफाई और एक जब आप उसमें पॉलिसी लेवल पे जब आप आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें तरक्की करने से हमें जो उससे कोई रोक सकता हो। तो हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम वी आर वन और वी आर इक्वल एंड वी आर पॉपुलेशन वाइज, हम अपनी आदती को जो तादाद है वो बताने में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो धर्म और रिलीजन वो एक हर एक का पर्सनल मैटर है, उसको एक अलग रखा जाए, और इसको इस कैंपेन में, सेंसस में हमें शामिल होके बताना चाहिए लोगों को कि हम इतने मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा अगला सवाल है आपसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में शेड्यूल कास्ट के मसाइल को मुनासिब तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता, इसकी क्या खास वजह है और किस तरह से मीडिया में शेड्यूल कास्ट की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें जो अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे मीडिया जो है वो बड़ा ही जिसको कहते हैं ना कि उसको मालूम है कि जो कम्युनिटीज हैं या उनको ये बावर कराया गया है या उनको ये सब मालूमात हैं कि आया ये कम्युनिटीज या ये जो एक तरह का ये तबका जो है उसको कहाँ कहाँ जरूरत है इनको अब जो है इनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, इस मुल्क की बात करें, तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि ये जो कम्युनिटीज हैं इनके मसाइल या इनके इनसे रिलेटेड जो ये एक एक्सक्लूजन है इनके साथ या डिस्क्रिमिनेशन है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाया ही नहीं गया है। वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ अवामिल हो सकते हैं कि मीडिया जो हमारी मेन स्ट्रीम, वो प्रिंट मीडिया हो, लोकल मीडिया हो, या लोकल चैनल्स हो आपके, या आपका जो है रेडियो प्रोग्राम्स हो, वहां पे इस तबके को या इस जो हमारा एक एक्सक्लूजन है उसको वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में सिर्फ यही कहा जाता है कि कन्वर्जन कन्वर्जन कन्वर्जन, बस कन्वर्जन। इसके अलावा दूसरे जो हमारे मसाइल हैं या चैलेंजेस हैं या हमारे जो दूसरे जो हमारे जो जितने भी मसाइल हैं उस पर बात नहीं होती है। आया हमें किन चीजों की जरूरत है, आया हमें हर जो हमारे पास नहीं है, आया लैंड ग्रैबर जो हमारे जो या फ्यूडल सिस्टम है उसमें हम कहाँ मौजूद हैं, उस जागीरदाराना निजाम में हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इससे बिल्कुल आगाह नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया को आगाह करने के लिए हमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या फिर हमारे जो अंडर प्रिविलेज या वल्नरेबल जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर मार्जिनलाइज और वल्नरेबल यूज होता है, तो वर्ड तो आप कोई भी इसके साथ लगा दें, वल्नरेबल लगा दें या शेड्यूल कास्ट लगा दें, लेकिन उससे फर्क ये पड़ेगा कि इन इस मेन स्ट्रीम मीडिया या प्रिंट मीडिया को हमारे पास ऐसे जो नौजवान या हमारी जो जनरेशन है उनको आगाही की सख्त जरूरत है। क्योंकि जब तक वो इस प्रिंट मीडिया में या लोकल मीडिया में मौजूद नहीं है, कितने जर्नलिस्ट हैं या कितने जर्नलिज्म से रिलेटेड लोग हैं जो हमारे माइनॉरिटी से रिलेटेड जो वहाँ मौजूद हैं, कितने आपके लोकल चैनल्स पे या
نیشنل چینل پہ کتنے ہندو کمیونٹی سے لوگ ہیں یا ہمارے شیڈول کاسٹ کمیونٹی سے لوگ ہیں جو ہمیں وہاں دکھا رہے ہیں کہ ہم یہاں موجود ہیں، تو ان کو یہ معلومات ہی نہیں ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، تو وہاں پہ لوگ موجود نہیں ہیں. ہمیں وہاں بھی اسپیس بنانے کی ضرورت ہے. آپ کے چینلز پہ، نیشنل چینلز پہ، جتنے بھی پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا ہیں وہاں پہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم وہاں پہنچے گی نہیں تو دنیا ہمیں دیکھے گی نہیں، اور دنیا کو نہیں پتا ہوگا کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، تو تب تک مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ میڈیا جو ہے وہ دکھائے گا. میڈیا کو صرف وہی دکھتا ہے جو نیشنل لیول پہ آپ کے مختلف جو مخصوص ایک لابی ہے وہ وہی دکھاتی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں کہاں دکھانا چاہیے. تو ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ لوکل چینل سے اسٹارٹ ہوں گے یا لوکل پرنٹ میڈیا سے اسٹارٹ ہوں گے، تو ہی وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہائپ اپ ہو سکتے ہیں یا ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. تو میڈیا میں ہمارے لوگوں کی اسپیس بنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے نکل کر جرنلزم میں یا چینلز پہ ہمارے نوجوانوں کو آنا چاہیے، کیونکہ نوجوان وہاں تک پہنچیں گے تبھی ہمیں ہائی لائٹ ہوں گے. تو پرنٹ میڈیا کو چاہیے کہ ہمارے مسائل کو بھی تھوڑا سا اسپیس دیں. بالکل، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ جو بیسک ریزن ہے مین اسٹریم میڈیا میں ہمارے مسائل کو، جو مسائل درپیش ہیں، تو آپ نے بہت ہی اتھینٹک اور مین ریزن شیئر کیے. میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. اس میں تھوڑا سا میں ایڈ بھی کر دیتی ہوں کہ پرنٹ جی جی میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ صرف ایک ہی مدے کو یا ایک ہی ٹاپک کو دکھاتی ہے کہ بھائی کنورژن ہو رہی ہے، تو اس طرح سے انٹرنیشنلی ہماری جو اسٹیٹ ہے یا اس کو ایک امبیرسنگ سچویشن کا وہ میسج جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ شاید یہاں کنورژن کا ہی ایک ایشو ہے. نہیں، کنورژن کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم صرف ایک ہی وہ جھنڈا پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے کہ ہمیں جو ہے نا کنورٹ ہو رہا ہے نہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے چیلنجز اور مسائل ہیں جو ہمیں دکھانے چاہیے. تو پرنٹ میڈیا کو یہ ہمیں کہنا چاہیے کہ کنورژن کے ساتھ ساتھ بھی دوسرے جو مسائل ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں، ان کنورژن کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دکھانے کی ضرورت ہے. آیا وہ کنورژن جو ہیں وہ کس حد تک کون سی کمیونٹیز میں زیادہ ہیں، اور وہ کمیونٹیز جو ہیں ان کے اکنامک جو ہیں وہ فائنینشیل یا اکنامک یا وہ ریسورسز ان کے پاس نہیں ہے، وہ کمیونٹیز جو ہیں ان کی کنورژن کیوں ہو رہی ہے. تو یہ میڈیا کو دکھانا چاہیے، نہ کہ صرف یہ بتانا چاہیے کہ فورس کنورژن ہو رہی ہے. وہ اس کے پیچھے کیا ذرائع عوامل ہیں اور اس کے بعد کے عوامل جو ہیں وہ اس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف یہی ایک بتائیں کہ آپ نعرہ لگائیں کہ کنورژن ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے، لیکن وہ کن کن لوگوں کی ہو رہی ہے، کن بچیوں کی ہو رہی ہے، وہ بتانے کی بھی سخت ضرورت ہے. تھینک یو جی فردر ہائی لائٹ کرنے کے لیے. میرا نیکسٹ سوال ہے آپ سے کہ شیڈول کاسٹ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور قانونی اقدامات میں بہتری کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹیز بہت ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہیں. اگر ہم انٹرنیشنل آئی این جی اوز کو دیکھیں یا انٹرنیشنل کمیونٹیز کو دیکھیں تو وہ اپنے طور پہ کافی کچھ کر رہے ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ سارم کی طرف سے ہیں اور آپ ایک ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشن ہے، آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس طرح کی جی آرگنائزیشن جو ہیں وہ ریسرچ لیول پہ بھی کام کر رہی ہیں. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹیز یا انٹرنیشنل میڈیا یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں وہ مختلف ان کے ایک محدود وسائل ہوتے ہیں، تو وہ محدود وسائل میں اتنا ہی کام کر سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اپنا کام کر رہی ہے، لیکن نیشنل لیول پہ آپ کو کام کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ نیشنلی ہم لوگ ابھی ایکسکلوڈ ہے، تو انکلوڈ کرنے کے لیے ہمیں کچھ جامع پالیسی یا کچھ اسٹریٹجک پلان جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ہمیں نیشنل ایکشن پلان میں بھی آنا چاہیے. مطلب ہر اس پلان میں ہم موجود ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کے نیشنلی ہم لوگ انکلوڈ ہو سکیں. تو ہمارا جو انکلوژن ہے وہ بہت ضروری ہے. تو میں یہاں بات کروں گی کہ وہ جامع جب آپ پالیسی بناتے ہیں تو ہمیں یا ان لوگوں کو یا ان آرگنائزیشن کو انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ان فیکٹر پہ کام کر رہے ہیں یا ان کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں یا ان کی ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ انڈر پریویلیج کلاس ہیں.
تو ان کو شامل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا ایک قدم اور اسٹیپ آگے بڑھنا چاہیے. ایک قدم بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا. تو جب آپ پروو کریں گے تبھی آپ کو جو ہے نیشنل لیول پہ اور اس پہ آپ کی جو ادارے ہیں اور انسٹیٹیوشنس ہیں یا پھر جو پالیٹکس ہے اس میں بھی آپ صرف ووٹ دینے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں, آپ ووٹ لینے کے لیے بھی پیدا ہوئے ہیں. تو صرف ووٹ دینا ہی ضروری نہیں ہوتا ہے, آپ کو ووٹ لینے والے بھی بنے. تو جب آپ ووٹ لینے والے بنیں گے تبھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی اکنامک امپاورمنٹ ہو سکتی ہے. تھینک یو. میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے آپ سے. جیسا کہ ٹوٹل 33% وومینس کوٹا نیشنل اسمبلی میں ہے, تو اس حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جو یہ 33% کوٹا ہے اوور آل ہے, تو اس میں مائنورٹی کے لیے یا اسپیشل جو شیڈول کاسٹ وومینس ہیں اس کے لیے کوئی سیپریٹ اس ٹائپ کی کوئی فکس ہیں, کیا ہے, اس پہ آپ کچھ اگر روشنی ڈالنا چاہیں. دیکھیے یہ سب سے جو آخری سوال ہے وہی سب سے اوپر والا سوال ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم سوال جو ہے آپ نے یہ سب سے آخر میں کیا ہے. تو اس جی جو شیڈول کاسٹ خواتین کا 33% کوٹا تو آپ نے مختص کر دیا, لیکن ہاؤ مینی وومین آر ان پارلیمنٹ ان پالیٹکس, کہ آپ نے کتنی جو ہے وہ اقلیتی خواتین کو اسپیس دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس 33% کوٹا میں اگر آپ صرف 5% کوٹا بھی ان خواتین کے لیے رکھ دیں کہ جو جنرل الیکشن وہ سیٹ لڑ سکتی ہیں, تو پارٹیز جو ہے اپنے جو مینیفیسٹو بنائیں تو اس میں یہ انشور کریں کہ جنرل سیٹ پہ بھی خواتین, خاص طور پہ جو آپ کی مائنارٹی وومن ہے اور یا شیڈول کاسٹ وومن ہے, وہ بھی جنرل الیکشن لڑ سکیں. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی 33% میں وہ خواتین بھی آگے آئیں گی, یا وہ خواتین بھی آگے اپنا کردار یا اپنا اس میں ڈال سکتی ہیں حصہ, جو کہ پالیسی ساز ادارے ہیں یا پالیسی جو بناتے ہیں اس میں ان کا بھی ایک اسپیس مل جائے گا. تو 33% میں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خواتین کو حصہ دیا, تو اس 33% میں آپ ان خواتین کو بھی شامل کریں جو کہ آپ کے ساتھ بیک بون ہے, یا آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, یا جو فیلڈ میں کام کرتی ہیں, یا جو آپ کی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں. ان خواتین کو بھی آپ شامل کریں, کیونکہ جب بھی آپ کی پالیسی بنتی ہے, چاہے وہ ایگریکلچر کی ہو, چاہے آپ کی کلائمیٹ کی ہو, چاہے آپ کی وہ خواتین جو ہیں ہر جگہ وہ موجود تو ہوتی ہیں لیکن پالیسی ساز اداروں میں موجود نہیں ہے, وہ صرف آپ کے اس نیچے لیول پہ موجود ہوتی ہیں. تو 33% کوٹا آپ نے دے دیا ہے. اگر 5% یا 3% بھی آپ رکھ دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر پارٹی میں سے وہ عورتیں آگے آئیں گی جن کو معلوم ہے کہ ادارے جو ہے یا پالیسی ساز ادارے جو ہیں ان میں وہ اپنا ایک حصہ بھی ڈالیں گی, اپنی ایک کنٹریبیوشن اس طرح سے کریں گی کہ وہ اپنی خواتین کے لیے سوچیں گی, اپنے لوگوں کے لیے سوچیں گی. آپ جب بات کرتے ہیں نا مزدور طبقے کی کہ مزدوروں کو حق دو, مزدوروں کو حقوق دو, تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین مائنارٹی اقلیتی خواتین کو حق دو, حقوق دو. وہ حقوق جو ہے وہ بیسک ہی مانگ رہی ہیں, وہ حقوق جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا نہیں مانگ رہی ہیں, وہ ایک سٹیزن کے حقوق مانگ رہی ہیں. جب آپ کے ڈیلی ویجز کی بات آتی ہے تو ان فیلڈ میں جو کام کرنے کاٹن پکنگ میں, تو ان کے ڈیلی ویجز ان کو نہیں دیے جاتے. جب آپ ورک پلیس پہ جاتے ہیں تو ان کو ان کی تنخواہیں نہیں دی جاتی. جب آپ ایجوکیشن کوٹا رکھیں گے تو اس میں خواتین آئیں گی, یونیورسٹیز میں پڑھیں گی, تو آپ ایجوکیشن کوٹا رکھیں. مجھے لگتا ہے کہ خاص کر کے شیڈول کاسٹ کوٹا ہے اس کو دوبارہ ریوزٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ریوائز کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ مائنارٹی کوٹا تو رکھ رہے ہیں, لیکن اس میں اگر آپ شیڈول کاسٹ کوٹا رکھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مائل اسٹون ہوگا اور بہت بڑا ایک اہم پیش رفت ہوگی, خاص طور پہ ان کمیونٹیز کے لیے جو ایجوکیشن سے دور ہیں, جو ہر اس فیسلٹی سے دور ہے, جو ہر اس جو فائنینشیل جتنے بھی آپ کے انکم سپورٹ کے پروگرام ہیں یا مختلف پروگرامس جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے اس سے وہ کافی دور ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 کروڑ سے اوپر خواتین جو ہے ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہے ووٹر رجسٹریشن میں. ان 1 کروڑ میں سے ایسی اقلیتی خواتین ہیں جن کے پاس نادرا کے ابھی تک جو ہے NIC موجود نہیں ہے. تو آپ ایک طبقے کو کیسے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں جن کے نادرا میں کارڈ ہی نہیں بنے ہوئے. تو ان کاسٹ کو جب آپ اوپر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے بیسک رائٹس ان کو دینے پڑیں گے.
बेसिक राइट्स देने के बाद ही उनको पता चलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेके 28 तक बेसिक राइट है। तो मैं ये समझती हूँ कि पहला हमारा जो कदम होगा या बारिश का पहला कतरा हमने बनना है, और बारिश के पहला कतरा यही है कि आपको बेसिक राइट्स तो पहले मिल जाए, उसके बाद आप अपने हकूक की जंग लड़ेंगे, क्योंकि जंग लड़ने के लिए आपको पहला कतरा बनना है। तो बारिश का पहला कतरा आइए हम बनते हैं, साथ बनते हैं और मिलके बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इंतहाई कीमती टाइम के लिए पुष्पा जी। हम आपको एक बार फिर वेलकम और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा पुरखो साहब आपके साथ और सारिफ के साथ खासतौर पे, क्योंकि आप ने बहुत अच्छा एक ये इनिशिएटिव लिया है। तो मैं समझती हूँ कि इनिशिएट करने से ही कुछ ना कुछ बात बनती है। तो इरादे हमारे मुस्बत हैं, मजबूत हैं, काम हमें करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स।